अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़ारा वन से मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईशा के साथ। उम्मीद करती हूं जहां जहां होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज ईशा के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हेल्प फाउंडेशन। आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे हेल्प फाउंडेशन कैसा अदारा है और इसके क्या मकासद हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चले। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है सरदार अब्दुल रशीद, जो कि हेल्प फाउंडेशन के CEO हैं। सबसे पहले उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का जी। सर थैंक यू सो मच, आपने हज़ारा वन TV स्टूडियो को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली आपका और हज़ारा TV 1 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा हेल्प फाउंडेशन का इससे पहले भी साथ देते रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अपना मुद्दा बयान करने के लिए बुलाया है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। जी सर। अच्छा सर, आज जो हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो हेल्प फाउंडेशन। तो आप मुझे ये बताइए कि हेल्प फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई और इसके क्या मकासद थे? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेल्प फाउंडेशन दुखी इंसानी खिदमत में पेश और आम आदमी की आवाज़ का नाम है। हेल्प फाउंडेशन एक आवाज़ है, नाम है एक बेवा का, यतीम का, गरीब का, मस्कीन का, माजूर का और ऐसे माजूर अफराद का नाम है जिनका कोई सहारा नहीं। तो हेल्प फाउंडेशन उनका अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली हज़ारा डिवीज़न बल्कि पूरे पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के सऊदी अरब में कह लें, गल्फ़ में कह लें, हमारा बहुत सारा वर्क है वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हमारा वर्क है। जी सर। अच्छा सर, आपने भी बताया, वैसे हमने भी हेल्प फाउंडेशन के बड़े चर्चे सुने हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि दूर दराज इलाकों में भी जाकर आप लोगों को क्या रिलीफ देते हैं, उनकी क्या मदद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूर दराज इलाकों में जाके मेरा काम है। इस वक्त मेरा इस कमिंग संडे को इतवार वाले दिन 24 तारीख बोदला के मकाम पर, हमारा हवेलियाँ बोदला के मकाम पर हमारा 35वां आई कैंप लगने जा रहा है। अच्छा। जिसमें अब तक हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में हम फ्री गिलासेस दे चुके हैं हेल्प फाउंडेशन की जानिब से। अच्छा। और जितने ऑपरेशन हो रहे हैं इस वक्त हेल्प फाउंडेशन के आई कैंप के महबूब अस्पताल गांधिया मनसेरा के तामन से या अलशफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद की तामन से हुए हैं। इस वक्त हमारा ज़्यादा काम जो चल रहा है महबूब अस्पताल गांधिया मनसेरा के साथ चल रहा है कि फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मनसेरा गांधिया में हेल्प फाउंडेशन की तरफ से बेवाओं का ऑपरेशन जारी है इस वक्त भी। सही हो गया। सर आप मुझे ये बताएं, आपने यतीमों बेसहारों की मदद करते हैं, तो हेल्प फाउंडेशन के अंदर और आपने क्या ऐसे काम सर अंजाम दिए? देखिए जी, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये हेल्प फाउंडेशन 2013 में मार्ज वजूद में आई। जी सर। सबसे पहले हमने सऊदी अरब के शहर रियाद से अपना काम स्टार्ट किया माशाल्लाह। और इस वक्त तक सऊदी अरब के अंदर जो कैदियों के रिहाई के सिलसिले में या ज़ख्मियों के सूरत में सिलसिले में या वहाँ पे जितने फौज शुदगान हैं उनको लाने के लिए इस वक्त तक हम 7,20,000 रियाल खर्च कर चुके हैं। हेल्प फाउंडेशन उन पे खर्च कर चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह ही हमारा बाकी मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं जो साल में एक दफ़ा काम करती हैं। हम आपको साल के 12 महीने आपको फील्ड में नज़र आते हैं, स्पेशली हज़ारा डिवीज़न में और हवेलियाँ के इलाके में जगह जगह पे जिस पे भी आपको इंशाअल्लाह हेल्प फाउंडेशन का आपको ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि हम कैंप लगा रहे हैं। अच्छा। और इस वक्त हम रिसेंटली परसों 2 दिन पहले 19 अक्टूबर को 2 टक शॉप का इफ्तिताह करके आए हुए हैं। इससे पहले हमारा ये 12 टक शॉप हमारी चल रही हैं इस एरिया, मुख्तलिफ टक शॉप भी चल रही हैं और बेवाओं के सिलाई सेंटर भी चल रहे हैं जो अपना रोज़गार स्कीम के तहत अपना रोज़गार अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मेरे पास लोग हैं, माजूर लोग हैं, हमारी वीडियो में आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2-4 वीडियो पुरानी लगाई जाएँ ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे मजूर अफराद के साथ हम हेल्प कर रहे हैं कि जो बेसहारा हैं, और ऐसी ऐसी बेवाओं के साथ हम हेल्प कर रहे हैं जो बेसहारा हैं, बेचारियों के पास राशन नहीं है, जी सर, खाने को कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी आपके सामने मैंने 2 मिनट शायद फ़ोन पहले किया है कि 1-2 बच्चियां हैं मेरे पास जिनकी फीसेस देनी है यूनिवर्सिटी की,
جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے یونیورسٹی لگ چکی ہے، ہزارہ یونیورسٹی بھی لگ چکی ہے، آسٹ بھی لگ چکی ہے، اور ان کے پاس سیمسٹر وائز پیسے نہیں ہیں دینے کے، تو میں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ 85,000 روپے 2 بچیوں کی فیس ہے کہ میں میرے پاس آئیں میں ان کی فیسیں دوں. اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بیوہ کا فون آیا تو میں اس کو کچھ پیسے بھیج کے آیا ہوں. تو میرا تو کمیشن ہی یہی ہے. حالانکہ میرا اپنا اسکول کالج ہے، ایشین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج ہے منڈیا میں، یہ پتہ ہے کہنی صاحب کو پتہ ہے، کاشف بھائی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن میں اس کو ٹائم کم دیتا ہوں. میں اپنی ہیلپ فاؤنڈیشن کو بیواؤں کے لیے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، معذوروں کے لیے کام زیادہ کرتا ہوں. بالکل سر، آپ اللہ کے نام کے لیے کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا آپ کو اجر بھی دیں گے. الحمدللہ. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سال کے 12 مہینے آپ ہیلپ فاؤنڈیشن آپ کا چلتا رہتا ہے؟ الحمدللہ سال کے 12 مہینے میری کوشش جہاں میری جیب میں ہوں، میرے پاس ہوں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تھوڑے ہیں یا کم، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں. سر آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا کہ سال کے 12 مہینے آپ کا یہ کیمپ جاری رہتا ہے، تو ان 12 مہینے میں ایک منتھ ایسا آتا ہے رمضان پیکج. ماشاءاللہ آپ اور منتھ پہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، لیکن رمضان پیکج میں آپ لوگوں کو کیا ریلیف دیتے ہیں؟ مجھ سے بہتر میرا خیال ہے یہاں پہ آپ کے کیمرہ مین کاشف بھائی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے میں گیسٹ ضرور ہوں لیکن میں میرے سے بہتر وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم نے رمضان پورا میرے ساتھ تھے. ہم آدھی رات کو جا کے لوگوں کے گھروں میں رکھ کے وہ ناک کر کے دروازہ آ جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. بالکل کہ یہ جو سنا راشن رکھا، ناک کیا، خود بھاگ گیا. بعد میں دور سے جا کے دیکھتے کہ کسی نے سامان اٹھا لیا کہ نہیں اٹھا لیا. پورا رمضان ہماری کوشش ہوتی ہے 1000 سے زائد خاندان تک راشن پہنچایا جائے رمضان میں. اور رمضان کے علاوہ بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری رہتا ہے. لیکن آپ کو پتہ یہ جب سے یہ کرونا آیا ہے، کرونا کی وجہ سے ملکی حالات اور غیر ملکی حالات ایسے خراب ہو گئے. جو میرے کزن تھے، بھائی تھے سعودیہ میں، وہ پیسے بھیجتے تھے، لیکن آج کل سعودیہ میں حالات ایسے خراب ہونے کی وجہ سے یہ کام میرا رک گیا ہے. لیکن اتنا رکا نہیں ہے جتنا رکنا چاہیے تھا. لیکن میرے اللہ نے بڑی مدد کی ہمارے ساتھ، اور اس رب کا میں جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے. میرے چھوٹے بھائی ہیں وہاں پہ نجیب صاحب، سردار نجیب یوسف صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں. ہم میں مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہم میں عہدوں کی بدربان نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو خادم کہلائے گا. کوئی عہدہ ہم نہیں کہتے کہ میرے پاس یہ عہدہ، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ عہدہ ہے. جو کسی نے بات کر دی آمنا و صدقنا، اس کو قبول کیا اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے شہر میں ریاض میں اپنے سردار نجیب یوسف صاحب ہیں جو وہاں پہ بے روزگاروں کو روزگار پہ لگاتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی قید میں ہے تو اس کو رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی فوت ہے تو آپ کو پتہ سعودی عرب سے لاشیں لانا، ڈیڈ باڈیز لانا بڑا مشکل کام ہے. اس کو بھجوانا پاکستان بھجوانا. اللہ نہ کرے پاک اوورسیز وہاں پہ ہماری کام کر رہی ہے. اللہ نہ کرے کوئی مسائل کا شکار ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل سے ان کو نکالنا بھی ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ بھی ایسے یتیم میرے پاس تقریباً کوئی 75 کے ابو بچے میرے پاس ایسے یتیم پڑھ رہے ہیں جن کی کفالت ہیلپ فاؤنڈیشن ماہانہ طور پہ کر رہی ہے. اور ایسی بیواؤں کے ساتھ خفیہ راشن لگایا ہوا جن کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ منتھلی ان کے ساتھ ان کے گھروں میں بیر سے ہی پیسے پہنچ جاتے ہیں کہ جن کو ہم سامنے بھی نہیں لاتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بیوہ کو کسی ایسے نہ سامنے لائے. میل کو لے آتے ہیں لیکن خواتین کو اور بچیوں کو ہم سامنے کبھی بھی نہیں لاتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پس پردہ رہ کے. سر ماشاءاللہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں تو مطلب آپ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. آج کل تو ایسے لوگ 10 روپے بھی دیتے ہیں تو بولتے ہیں اگلے کو پتہ ہو ہم نے 10 روپے دیے ہیں. سر لاسٹ میں کوشچن کروں گی، آپ نے بولا کہ آپ کا ایک اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، تو آپ ہیلپ فاؤنڈیشن کی CEO بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے کیسے آپ دونوں چیزوں کو بر وقت کرتے ہیں، کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ الحمدللہ جسم الحمدللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک دفعہ رب کعبہ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایشین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج میرا منڈیا کالج روڈ پہ ہے. میں اس کو بھی ٹائم دیتا ہوں الحمدللہ. اور میرا سٹاف میرے ساتھ بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ سر آپ باہر کے کام سنبھال لیں. یہ جو بیوہ یتیم غریب مسکینوں کا کام آپ کر رہے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، آپ وہ کام کریں، یہاں پہ ہمیں چھوڑ دیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کام میرا وہ بھی چل رہا ہے. شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ بعض کو ہوتا ہے کہ اپنی روزی روٹی کی پرواہ آتی ہے. مجھے اپنی روزی روٹی کی پرواہ کوئی نہیں ہے. میرا رب نے میں نے تو اپنی دل دماغ گردے بھی وقف کیے ہوئے ہم نے. ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بھی وقف کی ہیں اس کام کے لیے. اگر مرنے کے بعد ہماری آنکھیں بھی کسی کو لگتی ہیں تو لگا دی جائیں، ہمارا دل بھی کسی کو لگتا ہے تو لگا دیا جائے. کہ یہ نہ ہو کہ کسی ہمارا کوئی عمل میرے رب کو کوئی عمل ایسا ہو کچھ پسند آ جائے. تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے. تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ہر ایک بندے کو کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ میرا کوئی الگ سے ایک میرا تو اپنی خواہش ہے، ہمارے پورے خاندان کا مشن ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. دکھ بانٹنا ہے، تکلیف بانٹنا ہے، درد بانٹنا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو میں
یہی کہوں گا کہ آخر میں آپ کو ایک ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آئے گا, ایزی پیسہ نمبر بھی نظر آئے گا, اس پہ جو آپ کے پاس, میں یہ پابندی بھی نہیں لگاتے, ہم کہتے ہیں کوئی 10 روپے بھی ہمیں بھیجتا وہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. لوگ مانگتے ہیں ہزاروں روپے, میں ہزاروں روپے نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں 10 20 30 40 50 100 500 1000 جتنا آپ کے پاس استطاعت ہو آپ کریں. ایک گلاسز کی قیمت 200-250 روپے جو ہم دیتے ہیں, وہ بھی اگر آپ بھیجیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے کہ ہم وہ بھی کرتے ہیں. 1 کلو کوئی آٹا دینا چاہے تو تب بھی انشاءاللہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ کسی بیوہ کے گھر تو پہنچ جائے گا, کسی کو کھانے کے لیے تو مل جائے گا. آج کے گئے گزرے حالات میں کتنے مشکل حالات ہیں, ایک بیوہ کیسے گزارا کرتی ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس دن رات کتنے فون آتے ہیں, کتنے کالز آتی ہیں. تو اسی طرح ہی میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے, میری پاکستان 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ عوام اگر ڈیلی کی بنیاد پر 1 روپیہ صدقہ کرے تو یقین کریں 22 کروڑ روپے اکٹھا ہو سکتا ہے. بالکل سر. اگر 22 کروڑ کو پورے سال میں لگائیں تو کہاں تک رقم پہنچتی ہے. یقین کریں 1 سال بعد کوئی یتیم نہیں رہے گا کہ اس مسئلے میں نہیں رہے گا کہ میرے پاس پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. بالکل سر. میرے گھر میں راشن نہیں ہے, کوئی بیوہ یہ نہیں کہہ سکے گی, کوئی معذور یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس علاج کے لیے نہیں ہے یا میرے پاس اپنی کوئی ٹک شاپ نہیں ہے. میرا مشن ہے کہ معذوروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. 4-5 ہماری ٹک شاپ ویلیاں میں چل رہی ہیں. اسی طرح 5-6 ہمارا 6-7 ہماری جیسے نا خواتین مختلف خواتین اپنی سلائی سینٹر چلا رہی ہیں. اسی طرح میرے ڈے بائی ڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا نیکی کا کام کریں کہ جو کسی کے کام آ جاؤ. اپنے تو کام لبے غور تک نہ ہوں گے پورے, کسی کے کام آؤ کے عمر تھوڑی ہے. بالکل سر. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیے کہ آئندہ کا لائے عمل ہیلپ فاؤنڈیشن کا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جی آئندہ کے لائے عمل بھی اسی طرح ہی ہمارا جاری ساری ہے. ہم ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں. جی سر. ہماری کوئی سرحد نہیں ہے. بالکل. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علاقائیت سے پاک ہے, لسانیت سے پاک ہے, قومیت سے پاک ہے. اکثر زیادہ ہمارا قومیت پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ہماری کوئی قوم نہیں ہے, میری کوئی سرحد نہیں ہے. میں ہر جگہ پہ جاؤں گا, ہر اس برادری کو دوں گا. 2 ٹک شاپ حویلیاں, اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے خاندان, ہمارا کوئی خاندان اپنے خاندان میں دیتے ہی نہیں ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, سارے ٹھیک ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان غریبوں کو دیا جائے, ان معذور افراد کو دی جائے, ان ایسے اب 2 ٹک شاپ مستریوں کو بنا کے دی ہیں جو پیشے کے لحاظ سے مستری تھے. حالانکہ بڑے بڑے وہاں پہ خان خوانین سردار بڑے بڑے رہتے ہیں, لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا. اس علاقے میں بہت بڑا ایریا ہے لیکن وہاں کسی کو خیال نہ آیا, لیکن ہم نے انشاءاللہ ان کو بنا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دیا. آج وہ روزی روٹی 4-5 ہزار روپے ڈیلی سیل کر رہے ہیں. کھانے کمانے والا وہ اپنی روزی روٹی خود نکال رہے ہیں. ایک میں نے ٹک شاپ حویلیاں چیڑ کے مقام پہ بنا کے دی, اس میں صرف ہم نے کوئی تو 1.5 لاکھ روپے لگا کے دی. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں 4.5 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے. اس بندے نے اپنی محنت کی, اس معذور نے محنت کر کے وہ کما رہا ہے, اور ساتھ آگے مجھے بتا رہا ہے کہ سر فلاں جگہ ایک ٹک شاپ بنا کے دینی ہے, فلاں جگہ دینی ہے. ویل چیئر کسی کو ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از جلد پہنچانے کی. اگر کسی کے پاس راشن کا مسئلہ ہے, ڈیزرونگ کیس راشن کا مسئلہ ہے, وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم کوشش کریں گے. اگر کسی کی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اگر کسی معذور افراد کو کوئی مسئلہ ہے, ویل چیئر کا مسئلہ ہے, یا اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں. یہ نہیں کہ میں وعدہ کرتا کہ میں ایک دن کسی نے کہا تھا دوسرے دن میں کام کر دوں گا. ہاں, اگر کوئی اپنا علاج نہیں کروا سکتا, ایوری سیٹرڈے انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر فری علاج کرتے ہیں. کوئی جیسا مرضی کیوں نہ ہو, انشاءاللہ کتنے لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہیلپ فاؤنڈیشن کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دی. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ سی ای او تھے سردار عبدالرشید, جو ہیلپ فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں. ماشاءاللہ وہ لوگوں کی اتنی اچھی ہیلپ کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سال کے 12 مہینے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے. تو جی ناظرین, ہمارے اسکرین کے نیچے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر آ رہا ہے, جس نے جو بھی مدد کرنی ہے اس اکاؤنٹ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.